अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम उल अवान और अपने यूट्यूब चैनल अपना पाकिस्तान APK में आपको खुशामदीद कहता हूं। आने वाले नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पसंद लगे हमारी वीडियो तो उसको शेयर करें। और जहां पर हमारी वीडियो की एक्सेस नहीं हो रही वहां पर आप VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आते हैं न्यूज़ की तरफ। आज सुबह जब नए चीफ जस्टिस ने जब हलफ उठाया तो उस वक़्त जस्टिस याहिया अफरीदी ने, तो उस वक़्त जो नुमाइंदगान मौजूद थे उनमें तीनों अफवाज के कमांडर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके अलावा सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सब सूबों के वज़ीर आला ने शिरकत की। और उन्होंने अपने हलफ को जब उठाया तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो अपने चैम्बर में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे। उन्हें वहाँ पर जाकर जस्टिस मुनीब, जस्टिस शाह साहब को अपने साथ मिलाया और जो एक पार्लिमानी बेंच बनाना था, पार्लिमानी बेंच को बनाया और उनमें अपने साथ दोनों जस्टिस को अपने साथ मिलाया। और ये खुश आइंदा है। उन्होंने कहा कि ये इंसाफ हर उस जगह पर, चाहे दूर है चाहे नज़दीक है, जिस जगह पर भी है, ताकि हर जगह पर इंसाफ लोगों को मिले, लोगों की जो पस्तियां हैं वो दूर हों, लोगों की परेशानियां दूर हों और जितने भी केसेस हैं उनको मेरिट पर सुना जाए और मेरिट पर उनके फ़ैसले किए जाए। और आज ये सबसे अहम डेवलपमेंट ये थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अपने साथ मिलाना बेंच में, और जस्टिस मुनीब को। ये एक ऐसी रवायत है, इससे पहले जो पुराने जस्टिस थे उन्होंने क्या किया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपने बेंच में लेते ही नहीं थे, मगर इन्होंने क्या किया कि जो जस्टिस जिनको लोग हर वक्त तनकीद में लेके आ रहे थे उन्होंने उनको अपने साथ में लाया। बाकायदा उन्होंने एक टीम लीडर की तरह काम शुरू किया ताकि मुल्क में जो एक जुडिशल सतह पर कोई मामलात ख़राब जो करने की कोशिश कर रहे हैं उनके मुंह पर एक तमाचा रसीद किया कि हम जुडिशरी में किसी को भी नीचे या ऊपर नहीं समझते, हम सब एक हैं। और उसके बाद आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो दुबई पहुंच चुके हैं। आज दुबई में पहुंचने के बाद उसके बाद वो लंदन की तरफ रवाना होंगे, जहाँ पर ये सारी बातें हैं। वहाँ पर मुझे थोड़ा सा हक बनता है कि मियाँ साहब से मैं ये पूछ लूँ, मियाँ साहब आपको चाहिए था, आपने ट्रीटमेंट के लिए जाना था, वो तो ज़रूरी है कि आपने ट्रीटमेंट के लिए जाना था, मगर आपने टाइम ऐसा चुन लिया कि जिस टाइम पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट हो गई और आपने लंदन के लिए सफ़र की तैयारी कर ली। इससे ये हुआ कि वो जो आपके मुखालफिन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर दी कि जैसे ही जस्टिस काजी फाइज ईसा चले गए उसी वक़्त ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लंदन के लिए तैयारी पकड़ ली। आप थोड़ा सा वेट कर लेते, या पहले तो मजबूरी थी आपकी कि ये आईनी अमेंडमेंट होनी थी, मगर थोड़ा वेट कर लेते, 2-4-5 दिन देख लेते, उसके बाद आप चले जाते। इससे लोगों के मुंह भी बंद हो जाते और जो लोग तनकीद करते हैं तनकीद भी ख़त्म हो जाती। और इसके बाद हमारे पास जो न्यूज़ है, महारंग बलोच जो कि बलूचिस्तान में जिसने बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचाई, जिसने बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा मामलात को ख़राब किया, वो मुबैना तौर पर इंडियन पासपोर्ट पर पाक ईरान सरहद को अबूर करते हुए गिरफ़्तार हुई और उसके अकाउंट से लाखों डॉलर का इंकशाफ हुआ। मैं यही तो कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए मुखलस नहीं होते। ये वही लोग हैं जो पैसे के लिए अपने मादरे वतन से, मादरे मिल्लत से, अपनी कौम से गद्दारियाँ करते हैं।
اور ہم کو بلوچ کو یہ آنکھیں کھولنی چاہیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہم کو ورگلاتے ہیں، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، اور خود یہ اپنے مفاد کے لیے جب موقع ملتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آج جب چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا حلف کی تقریب ہو رہی تھی، اس میں آج گنڈا پور صاحب بھی موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ گنڈا پور صاحب، آپ تو کل 2 دن پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے ہم اس آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، اس کے نتیجے میں آنے والے چیف جسٹس کو نہیں مانتے، ہم تحریک چلائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ اور آج آپ بڑے مزے سے آرام سے بیٹھ کے اچھے بچوں کی طرح بیٹھ کے سن رہے تھے۔ کیوں بھائی؟ جب آپ نے تحریک لے کر آنی تھی تو اس دن لے کے آتے جس دن یہ آئینی امینڈمنٹ ہو رہی تھی، اس دن تحریک لے کے آتے جس دن سارے معاملات ہو رہے تھے۔ آج آپ اچھے بچوں کی طرح چپ کر کے آ کر آپ بیٹھ کے صرف ان ورکروں کو کیا قصور ہے؟ آپ نے ورکر کے بارے میں تو سوچ لیا ہوتا جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ جہاد کرنا ہے، ان ورکر کے بارے میں تو سوچ لیتے جن کو بولا تھا کہ ہم نے جانیں دینی ہے، ہم نے اس آئینی امینڈمنٹ کو نہیں مانتے، ہم نے اس کے خلاف ہر جگہ پر نکلنا ہے، پورے پاکستان کو بلاک کرنا ہے۔ تو آج اسی چیف جسٹس کی تقریب میں آپ لوگ موجود تھے۔ یہ کیا تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے؟ آپ نے پتلی تماشا لگایا ہوا ہے، پھدو بنایا اپنے لوگوں کو، ماموں بنا کے رکھتے ہو آپ۔ اور بھائی جان تھوڑا جا خدا دا خوف کرو، تسی عوام دے جذباتاں نال کھیڈ دیو، انہاں بچیاں نال ویکھو، انہاں دی فیملی ہے، انہاں دا سارا کچھ ہے، تسی کم از کم یہ تے ویکھو کہ تسی انہاں کی کھیڈن ڈائے ہو، کی نقصان انہاں تہاڈا کیتا ہے، جنہاں نوں تسی لے کے روڈاں تے آندے ہو تے جنہاں نقصان کردے ہو۔ یہ ہم کو سوچنا چاہیے، آپ کو یہ زیادہ سوچنا چاہیے، آپ ذمہ دار سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ایک بہت افسوسناک خبر بھی ہے۔ آج کچھ دہشت گردوں نے پاکستان میں وزیرستان میں ایک چوکی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ہماری فوج کے جوان شہید ہو گئے۔ اور یہ دشمن بزدل جو چھپ کر اٹیک کرتا ہے، وار کرتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر اس فوج نے کھل کر کام کیا تو ان کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور آج یہ فوج نے اعادہ کیا ہے کہ ہم آخری تخریب کار تک، آخری دہشت گرد تک، جب تک ان کو ختم نہیں کر لیں گے دم نہیں لیں گے۔ یہ جانیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، یہ جو قربانیاں یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور جو شہادتیں ہو رہی ہیں، جو شہادتیں ہوئی ہیں، یہ رائے گاہ بالکل بھی نہیں جائیں گی، کیونکہ شہیدوں کا خون اللہ رائے گاہ نہیں کرتا۔ اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو دشمن طاقتیں اس وقت کام کر رہی ہیں، ان کا دانت کھٹے کرنے کے لیے، ان کے دانتوں کو توڑنے کے لیے پاک فوج کا ہر جوان، پاک فوج کا ہر مجاہد، پاک فوج کا ہر کمانڈو ریڈی ہے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور یہ پہنچیں گے۔ آج ایک اور نیوز ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے نئے بننے والے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو مبارکباد پیش کی، اور پی ٹی آئی کو بولا کہ آپ بھی ہماری طرح کام کریں، جیسے ہم نے کام کیا ہے آپ بھی ایسے کام کریں، چھوڑ دیں ان احتجاجوں کو، چھوڑ دیں ایسی باتوں کو، آپ ایک جگہ پر آئیں، سب اکٹھے بیٹھیں جیسے ہم بیٹھے ہیں۔ اور مولانا صاحب نے کہا ہے کہ آپ اس طریقے سے کام کریں جس طرح کہ ہم لوگ کام کریں، تاکہ ملک میں امن بھی ہو اور معاملات بھی صحیح چلیں، اور آپ کو بھی فائدہ، پاکستان کو بھی فائدہ۔ سیاست کو اتنا گدلا مت کرو کہ ایک دوسرے کی ذات پر چلے جاؤ، سیاست اتنی گندی نہیں ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کو تار کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ پاکستان میں سیاست اس حد تک چلی گئی ہے کہ ایک دوسرے کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں، اور سیاست کو صرف سیاست کی جگہ پہ رہنے دو۔ یہ جو آپ لوگ سیاست کر رہے ہو نا پورے پاکستان میں، سب سیاسی جماعتیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس میں ایک تفریق بڑھے گی،
سب کو اکٹھا کرنا چاہیے، سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کا فائدہ ہو، اور یہاں تک نہ پہنچ جاؤ کہ واپسی کا راستہ نہ ملے اور ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ اس لیے میں سب سیاسی جماعتوں سے یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ اور اپنے معاملات کو سیدھا کر لو اور ایک دوسرے کے لیے گھڑے مت کھودو، چاہے کوئی بھی پارٹی ہے، اور منافقت کی سیاست کو ختم کر دینا چاہیے پاکستان میں تاکہ پاکستان آگے بڑھے۔ اداروں کے ساتھ مل کر اداروں کو مضبوط کرو، پاکستان کی عوام کو مضبوط کرو، اپنے وطن کو مضبوط کرو۔ یہ کیا ہے بھائی کہ چڑھ جاؤ وفاق پر، چڑھ جاؤ وہاں پر۔ گنڈا پور صاحب آپ تو ایسے بات کر رہے تھے نا کہ یہ جہاد کرنا ہے، تو آپ کو پتہ کہاں سے؟ آپ اسلام آباد سے ڈکی میں بیٹھے تھے اور ملے کہاں سے تھے؟ پشاور سے، اور آج آپ آرام سے بیٹھ کر سارے کام کریں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ سیاست کو گدرا مت کریں۔ اور آج خبروں میں ایک خبر ایسی بھی ہے کہ جو سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ان کو لنڈن میں ایک اسکول میں بینچر کی جاب ملی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ جسٹس قاضی فائز صاحب وہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، درسگاہ ہے، جہاں پر ان کو ایک بینچر کے لیے ان کی جاب ان کو چنا گیا ہے، جو پاکستان کے لیے ایک اچھی مثال ہے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی نیک نامی کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان پہلا ملک ہے جس کے چیف جسٹس کو وہاں پر ایک اسکول میں یہ پوزیشن ملی ہے۔ اور خبریں تو ہمارے پاس بہت زیادہ تھیں، مگر جو خبروں میں خبر آتی ہے کہ پاکستان میں معاملہ فہمی، پاکستان میں معاملات کو آگے لے کر چلنے کے لیے جتنا بھی ہمارا نوجوان نسل ہے، اس کو آگے بڑھنا ہوگا، آگے چلنا ہوگا، اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ سیاست کو اس طریقے سے کریں تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کو اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ آج مریم نواز شریف نے پنجاب میں جو سی ایم ہے پنجاب کی، انہوں نے ان بچیوں کے لیے جن کی شادیوں کے لیے معاملات تھے، ماں باپ کو پریشانی تھی، تکلیفیں تھیں، پریشانیاں تھیں، جن کے پاس جہیز کے لیے پیسے نہیں تھے، ان بچیوں کے لیے جہیز کا انتظام کر دیا گیا ہے، بچیوں کے لیے شادیوں کا انتظام کر دیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں انہوں نے ضلعی سطح پر، تحصیل سطح پر اور ایک کمیٹی بلدیہ سطح پر انہوں نے ایسا ایک منظم طریقے سے کام کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ اس میں شفافیت ہو اور جو حقدار ہیں ان کو حق ملے، اور بچیوں کی شادیاں باعزت طریقے سے ہوں تاکہ وہ اپنے گھروں میں پرامن اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اور یہی کام پورے پاکستان میں سب جماعتوں کو کرنا چاہیے۔ سب جتنے بھی سی ایم ہیں پورے پاکستان میں، سی ایم KPK ہیں، سی ایم بلوچستان ہیں، سی ایم گلگت بلتستان ہیں، سی ایم سندھ ہیں، سب کو ایسے کام کرنے چاہیے تاکہ پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے سہولتیں پیدا ہوں، آسانیاں پیدا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔